बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे दिन 2 बजे JTR मीडिया हाउस के फ़ेसबुक पेज से और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आप अपने बहुत सारे सवालात भेजते हैं और मुफ्तियान कराम का एक सीनियर पैनल होता है हमारे साथ आपके सवालात का जवाब देने के लिए, और आपको आपके सवालात के जवाबात यहाँ से इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मिल पाते हैं। आज भी आप अपने सवालात इस प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका है, मालूम है आपको, मैं याद दहानी की गर्ज से दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि आपने फेसबुक पर जाना है। फेसबुक के सर्च इंजन में आप जैसे ही JTR मीडिया हाउस लिखेंगे तो हमारा पेज आएगा आपके पास। उस पेज को आपने लाइक करना है और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन को ढूंढना है जो उसी पेज की फ्रंट पे यानी आगाज़ी में, इब्तिदाई में आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ उस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के उसी के नीचे कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करना है अपने नाम के साथ, अपने इलाके के नाम के साथ, और साथ ही साथ आपने इस बात का बहुत ज़रूरी तौर पर ख्याल रखना है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं कहीं उसका ताल्लुक़ फ़िरक़ावारियत से तो नहीं है, कहीं वो कोई सियासी नौइयत का सवाल तो नहीं है, ताकि आपके हर सवाल को इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बना सकें। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में रखूँगा और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आपके सवालात और मुफ्तियान कराम के जवाबात ही होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कल भी तशरीफ़ फरमा थे, आज भी मौजूद हैं। सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और मारूफ मजहबी स्कॉलर भी हैं। मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी आप उनको देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनके अपने पेज से आप उनको सुनते रहते हैं। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे सवालात का वो जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आगाज़ कर लेता हूँ बिला ताख़ीर, सवाल चूँकि ज़्यादा हैं। नहीं रखा तो आप उसको नहीं खिला पिला सकते, क्योंकि ये गुनाह में ताउन है। ठीक है। रमज़ान का रोज़ा शायर इस्लाम में से है, उसमें किसी को बिला उज़र रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ठीक। हाँ, वो मेहमान बताए कि मेरा रोज़ा नहीं है और ये शरई उज़र है, तो फिर आप उसका इकराम कर सकते हैं, वरना आप दिन में उसका इस तरह खाने पीने के से मुताल्लिक़ इकराम नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब वो अगर बहुत दूर से कहीं से आया तो वो तो शरई उज़र है। अगर वो मुसाफिर है, सफ़र करके आया, तो फिर शरई उज़र है, फिर उससे पूछ लिया जाए कि आपका रोज़ा है या नहीं है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से ज़ियाउर रहमान साहब का सवाल है, नाबालिग बच्चे अगर रोज़ा रखने की ज़िद करें और इस गर्मी में उनका रोज़े का तहम्मुल मुश्किल है, यकीनन यहाँ तो बड़े रोज़ा रखना मुश्किल हो रहा है और बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो उन्हें सहरी करवा कर उनके रोज़े की नीयत ना की जाए तो उन्हें दिन में इफ्तार करवाया जा सकता है। नाबालिग बच्चों की अपनी नीयत का एतबार होता है मुफ्ती साहब, ये फिर वालिदैन की नीयत का एतबार होता है कि वो जो नीयत उनको करवाएं वो मुतबर। नाबालिग बच्चे पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा यानी बड़ा हो गया है और आप समझते हैं कि उसके जिस्म में ताकत और क़ुव्वत है, तो उसको रोज़ा का आदी बनाने के लिए उसको रोज़ा रखवाना चाहिए। ठीक है। उसने अगर रोज़े की नीयत कर ली है तो रोज़ा उसका हो जाएगा, अलबत्ता तोड़ने से कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। सही। लेकिन ये कहना कि उसको रोज़े की नीयत करवा के फिर हम दरमियान में तोड़वा देंगे, इससे बच्चे में आदत ख़राब होगी, तो वो ज़ाहिर है फिर बाले होने के बाद भी नीयत करके रोज़ा तोड़ सकता है। तो उसको ये एहसास दिलाया जाए कि जब रमज़ान के रोज़े की नीयत कर ली जाती है तो उसको तोड़ा नहीं जाता। ठीक। तो अगर आप ये समझते हैं कि दिन में गर्मी ज़्यादा है और ये बच्चे में तहम्मुल नहीं है तो रोज़ा ना रखवाएं उसको, लेकिन रखवा के तोड़वा देने में नुकसान है। हाँ, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, वो तो 10 दफ़ा नीयत करते हैं, 10 दफ़ा तोड़ते हैं, लेकिन जो सभी ये मुमय्यज़ है, जो समझदार बच्चा है, उसको इस तरह की आदत ना डाली जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और सैयदा फ़ातिमा साहिबा कराची से पूछती हैं कि जी 11 साल की बच्ची जिस पर रोज़े फ़र्ज़ थे, उसने शदीद गर्मी की वजह से रोज़ा तोड़ दिया, तो उसका कफ़ारा क्या होगा? 11 साल की बच्ची अगर बालिग हो चुकी थी, यानी मेंसेस उसको आना शुरू हो चुके थे, तो उस पर रोज़े फ़र्ज़ हो गए। अब अगर उसने रोज़ा रख के तोड़ दिया बग़ैर किसी शरई उज़र, यानी बीमारी के बग़ैर तोड़ दिया उसने रोज़ा, तो उस पर 60 रोज़े वाजिब हैं, यानी वो लगातार 60 रोज़े रखे फिर कफ़ारा अदा होगा, और इस रोज़े की क़ज़ा अलग से करे। जी, यानी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो उन दिनों में रोज़े रखे जा सकते हैं। अगर एक भी दरमियान में उसने रोज़े में नागा कर दिया, किसी बीमारी की वजह से भी किया हो, तो वो दोबारा से फिर उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। अलबत्ता मेंसेस की वजह से अगर नागा कर दिया तो फिर दोबारा नहीं रखने पड़ेंगे, तो उसी को कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और नायमा साहिबा का सवाल है KPK से, 13
13.5 سال 13 یا 13.5 سال کی بچی بالغ ہو، اگر وہ ناسمجھی میں رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ چھوڑ دے اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھائے پیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر اس بچی کی والدہ اس کے کچھ روزے اس لیے چھڑوا دے کہ بچی کمزور ہے یا گرمی کی وجہ سے رکھ نہیں سکتی ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہوگا سر؟ دیکھیے بچی چاہے 13 سال کی ہو یا 12 یا 11 کی، اگر وہ بالغ ہو گئی ہے، مینسز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتی، چاہے روزے سردیوں کے ہوں یا گرمی کے۔ ٹھیک ہے، تو روزے تو ایسے ہوتے ہیں، کبھی مشقت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ جی تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہو کہ گرمیوں کے روزے ہیں تو بالغ آدمی چھوڑ سکتا ہے یا بالغ عورت، ایسا نہیں ہے، روزہ تو رکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر چھوڑ دیا روزہ تو گناہ بھی ہوگا سخت، لیکن بعد میں قضا ہے، کفارہ روزہ توڑنے بھی ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے پہ کفارہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ خلیل احمد صاحب کا سوال ہے، دن میں کئی بار دانت سے خون آتا رہتا ہے اور تھوک پر خون غالب ہوتا ہے اور سوتے وقت اندر بھی چلا جاتا ہے مصب، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر خون زیادہ ہے یعنی تھوک پر خون غالب آ گیا تو اگر کسی بھی طرح سے وہ اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد عبداللہ صاحب کا سوال ہے، اگر کسی نے منہ پر پانی چھڑکا اور اس کا کچھ ذرہ ہونٹوں پر، ذرہ یا چھینٹیں ہونٹوں پر یا زبان پر لگ گئے تو اس سے روزے کا حکم بدل تو نہیں؟ نہیں، ہونٹ یا زبان پہ پانی لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق میں پہنچنے سے ٹوٹتا ہے۔ ہم وضو میں قلی بھی تو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ وہ جو تری ہے تو ایک دفعہ تھوک پھینک دینا چاہیے تاکہ وہ تری ختم ہو جائے، پھر بھی کوئی جو رہ جائے گی تو وہ معاف ہے۔ ٹھیک ہے، وہم نہیں کرنا چاہیے۔ تو فیل صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، آپ نے کلی کی بات کی تو وہ کہتے ہیں جی کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش جو آتے ہیں آج کل ان سے کلی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی دوا یا کوئی بھی ایسی ذائقے دار چیز جس میں باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، جی تو وہ روزے کی حالت میں زبان پہ رکھنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے۔ جی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ وہ ذائقے دار چیز ہے تو حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ حلق میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی نے یہ ماؤتھ واش کے ذریعے کلی کی تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اس کا، لیکن یہ عمل بہرحال ناپسندیدہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتناب کرنا چاہیے۔ لندن سے مسز زیبا صاحبہ کا سوال ہے، روزے کے دوران مینسز آ جائیں تو وہ روزہ جاری رکھا جائے یا روزہ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ختم ہو جاتا ہے مفتی صاحب تو کچھ کھا پی سکتے ہیں یا پھر تشبع بالصائمین کرنا چاہیے سر؟ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے تو روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھا پی بھی سکتی ہیں، اس کو تشبع بالصائمین نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے برعکس اگر ہو کہ مینسز تھے لہذا روزہ نہیں رکھا اور پھر مینسز دوپہر کو بند ہو گئے تو اب اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن صائمین سے تشبع ضروری ہے، کھانا پینا الاؤ نہیں ہوگا۔ اللہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سروت فاروقی صاحب، آپ کا سوال بھی ہم شامل کرنے لگے ہیں۔ میری ساس کی شوگر روزے کی حالت میں لو ہو گئی تھی جی، افطار میں 6 گھنٹے باقی تھے کہ انہوں نے روزہ توڑ دیا، شریعت کا کیا حکم ہے اس صورت میں؟ نیز کیا حاملہ عورت اپنے رمضان کے کسی روزے کسی اور سے رکھوا سکتی ہے؟ شوگر لیول لو ہو گیا تھا اس لیے روزہ توڑ دیا تو یہ جائز ہے ایسی صورت میں، بلکہ توڑ دینا لازم بھی ہے کیونکہ جان کا خطرہ ہوتا ہے شوگر کے مریض کو۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ رہا یہ کہ پریگننسی میں تو یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ پریگننسی میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو۔ البتہ کوئی عورت اگر واقعی بیمار ہے اور وہ یہ ڈاکٹر اس کو ماہر کہتے ہیں، ڈاکٹر جو ذرا رمضان کی اہمیت بھی ہو اس کے دل میں کہ وہ آپ کو روزہ رکھنے سے واقعی آپ کو صحت کو نقصان ہوگا یا اس کو چکر آ رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے روزے کی وجہ سے، پریگننسی میں تو ویسے ہی چکر تو آتے ہی ہیں لیکن اگر روزے کی وجہ سے باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا وہ روزے، ان کو پھر بعد میں وہ روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک، مطلب عبادات میں تو کوئی نیابت ہے سر اس میں؟ نماز روزے میں تو کوئی نیابت ہے ہی نہیں نا، یہ کوئی نیا سا سوال لائے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ احمد صاحب فرانس سے پوچھتے ہیں، خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے سر؟ پہلا سوال، اگر کسی روزہ دار شخص نے کسی کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ کر کچھ کھایا پیا اور خون عطیہ کیا تو ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ اور اس روزے کی صرف قضا ہوگی یا پھر کفارہ بھی لازم ہوگا؟ دیکھیے خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اگر انہوں نے خون دیا پہلے جی اور وہ یہ جہالت میں سمجھ رہے تھے کہ میرا روزہ شاید ٹوٹ گیا ہے، وہی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے اور پھر انہوں نے کچھ کھا لیا تو قضا تو واجب ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔
صحیح. کیونکہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ خون دینے سے گویا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس جہالت کی وجہ سے گناہ تو ان سے دور نہیں ہوگا لیکن کفارہ بہرحال ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر انہوں نے پہلے کھایا اور پھر خون دیا ہے تو پھر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے, کیونکہ کوئی بغیر عذر کے انہوں نے روزہ توڑا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ خون دینے میں ان کی نیت یہ تھی کسی کی جان بچانے کی, تو اگر کوئی ایسی سچویشن تھی کہ یہ نہیں دیتے تو وہ مر جاتا یا کوئی واقعی کوئی اتنی بڑی صورتحال تھی, تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلے خون دے دیتے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر ان کو کوئی کمزوری محسوس ہوتی یا وہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا, تو پھر کھا لیتے. تو یہ بات یعنی فہم سے بالا تر ہے کہ ان کو کون سا ایسا شرعی عذر محسوس ہوا تھا کہ میں گویا کھائے بغیر خون نہیں دے سکتا. تو یہ بات جب تک کلیئر نہیں کریں گے نا, جب تک کوئی معقول عذر پیش نہیں کریں گے اس بات کا کہ بھئی یہ ایک ایسی سچویشن میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں نہیں کھاتا تو میرے لیے ناگلے کی جان بچانا ممکن تھا اور میرے لیے خون دینا بھی ممکن نہیں تھا. تو جب تک اس کا کوئی واقعی عذر پیش نہیں کریں گے تو اصول یہی ہے, ضابطہ یہی ہے کہ انہوں نے چونکہ خون دینے سے پہلے کھایا ہے اور بغیر عذر کے کھایا ہے تو ان پر قضا بھی واجب ہے اور 60 روزوں کا کفارہ بھی واجب ہے. جی بالکل, بغیر عذر کے کھایا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جیسے ہی کھا پی کے فارغ ہوئے مریض اٹھ کے بیٹھ گیا اور ٹھیک ہو گیا, یہ بھی تو ممکن ہے آپ کا. لیکن وہ سب یہ بس اوقات وہم ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, مطلب ہو سکتا ہے ان کا کوئی مسئلہ الگ ہو, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یار خون دے رہے ہیں, اتنا خون جسم سے نکلے گا, پہلے کوئی جوس پیتے ہیں, پھر کوئی اہتمام کے ساتھ جو ہے نا کوئی انار کے رس پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک وہم ہوتا ہے بیسیکلی کہ یار کچھ پی لیں تاکہ مشکل نہ ہو, تو یہ بھی عذر ایک ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ شرعی عذر نہیں ہے نا, یعنی مطلب یہ کہ آپ نے ایک کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو ہاں یہ جو ہے آپ یہ تو آپ کو اس وقت کسی سے پوچھنا چاہیے تھا, کسی عالم سے کسی مفتی سے پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. پھر خون دینا بھی تو ایک بات ہے نا کہ اب ہم خون دینا کوئی یا تو کوئی مریض کی جان اس وقت بالکل جی جی بن رہی ہو, میں نے تبھی بتایا نا یہ مزید ڈیٹیل بیان کریں کہ ایسے ہی کوئی صورت. ایک تو ہے کہ کوئی بھی آتا ہے آپ سے خون لینے کے لیے, فوری طور پر تو ضرورت نہیں ہے, تو آپ افطاری کے بعد بھی دے سکتے ہیں, افطاری سے لے کے سحری تک کا پورا وقت پڑا ہوا ہے آپ. تو کوئی ایمرجنسی ایسی ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں دیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, اور دینے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے, نہیں کھایا کھائے بغیر دیا تو گویا خون نہیں نکلے گا یا کوئی. تو جب تک کوئی معقول عذر یہ بیان نہیں کرتے تو میں نے اصول اور ضابطے سے جواب دیا ہے کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ واجب ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے. اور مجھے آپ نے کہا نا خون نہیں نکلے گا, مجھے ایک بات یاد ہے, ہمارے ایک دوست ہیں کافی صحت مند ہیں ماشاء اللہ, وہ بالکل ایسے صحت مند, وہ خون دینے گئے ایک جگہ, ان کو بلایا گیا, تو وہ جب وہاں خون دینے کے لیے بیڈ پہ لیٹے تو وہ کافی دیر, اور ڈاکٹرز نے وہ ڈرپ لگا کے ان کو رکھی ہوئی تھی, وہ تو تھوڑی دیر 15 منٹ کے بعد ڈاکٹرز نے کہا جی کہ قاری صاحب ہوا آ رہی ہے, خون نہیں آ رہا. تو بس بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خون کے بجائے ڈیزل آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا کولیسٹرول جمع ہو گیا ہوتا ہے. شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں اگلا سوال, افطار کا وقت ہونے کے بعد مؤذن کے لیے افطار کرنے کے بعد اذان دینا افضل ہے سر, یا پھر افطار کرنے سے پہلے وہ اذان دے اور پھر بعد میں؟ مؤذن کو یقین ہو گیا ہو نا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک آدھ کھجور پہلے کھا لے, ٹھیک ہے, پھر اذان دے دیں. اگر وہ بعد میں بھی کھا لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابیحہ فاطمہ صاحب پوچھتی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے بلکہ 3 منٹ کے بعد کرنا چاہیے. سر یہ آپ کا یہ کلپ مجھے کسی نے بتایا, بڑا کنٹروورشل ہوا ہے یہ والا, لیکن یہاں پنجاب میں اذان سے پہلے افطاری کے لیے سائرن بجتے ہیں اور اس کے 1 یا 2 منٹ کے بعد اذان شروع ہوتی ہے, تو یہاں سائرن کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں. تو آپ کے قول کے مطابق 3 منٹ کا کیا ہوگا سر؟ میں نے جو یہ میرا شارٹ کلپ لوگوں نے بیان سے کاٹ کے ادھورا کلپ چلایا, اس سے بہت غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں کہ اذان کے وقت روزہ افطار کرنا صحیح نہیں, اذان کے 2 منٹ کے بعد. وہ کل میں نے اس پر وضاحتی بیان بھی دیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وضاحتی بیان اتنا نہیں وائرل ہوتا جتنا غیر وضاحتی بیان چلا جاتا ہے. تو اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ ہمارے محلے میں بعض جگہوں پر اذانیں وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں, تو ان پر میں نے رد کرتے ہوئے کہا ہے, تو وہ ایک قاعدہ کلیہ کے طور پہ لوگوں نے وہ پھر میں نے وہ کلپ ہٹوایا بھی, کئی چینلوں کو میں نے کال کی کہ اس کو ہٹاؤ, اس سے لوگوں میں غلط فہمی پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نقشوں میں غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے یہ تقریبی ہے, 100% یقینی نہیں ہوتا, اس سے 2-3 منٹ کی احتیاط لازم ہے. اب اگر آپ کی مسجد میں جو مؤذن ہے وہ احتیاط کر رہا ہے تو پھر آپ اسی اذان پہ افطار کریں, اور اگر وہ احتیاط نہیں کر رہے, جیسے کہ بعض مسجدوں میں احتیاط نہیں ہو رہی ہے, ابھی ٹائم پورا داخل نہیں ہوا ہوتا کہ وہ اذان دے دیتے ہیں, تو پھر آپ نے اگر روزہ افطار کیا تو وہ روزہ خراب ہو جائے گا آپ کا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اذانوں پہ اعتماد نہ کریں, آپ سحر و افطار کے نقشے اپنے پاس رکھیں اور اس کے مطابق 2 منٹ احتیاطاً تاخیر سے افطار کریں تاکہ آپ کو غروب آفتاب کا یقین ہو جائے.
جی تو صاحب یہ جو نقشے بنائے جاتے ہیں ان میں بھی تو اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو مستند نقشے ہیں کہ وہ ٹائم لکھتے ہی اس احتیاط کے ساتھ ہیں؟ نہیں، سب نقشوں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، احتیاط کے ساتھ نہیں لکھا جاتا۔ اگر کوئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نقشے میں احتیاط کے ساتھ 2 منٹ احتیاطاً آگے لکھا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ہاں جو ماہرین فلکیات یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، مفتی فیصل احمد صاحب وغیرہ، وہ چونکہ جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات کو دیکھتے ہیں، ان کی تحقیق انہوں نے بھی پچھلے دنوں یہی بات بیان کی کہ جو فلکیات کا پورا نظام ہے یہ ایک تخمینی نظام ہے ایک حد تک، یعنی ظاہر ہے اوتھینٹک تو ہے لیکن بہرحال کوئی اس کی اتنا یہ یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جو وقت دے دیا تو بس وہی ہے، اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس یہ کہنا اور اس طرح سے اس کو اسپیسیفک اس کو کرنا یہ مشکل ہے، تو اس لیے مفتی صاحب نے جو بات کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ جہاں آپ نے اتنے گھنٹے کا روزہ رکھا ہے وہاں 1-2 منٹ اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو آپ اطمینان کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کر لیں گے۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ حفیظ نظامانی صاحب کا سوال ہے اگلا، کیا رمضان میں تہجد نہیں ہے؟ ایک بڑے عالم کہتے ہیں کہ 12 رکعت تہجد اور 8 رکعت قیام اللیل ہے، یہ ملا کر 20 رکعت تراویح بن جاتی ہے، اس لیے رمضان میں الگ سے کوئی تہجد نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہے بڑے عالم صاحب کی بات؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تراویح ایک بالکل الگ نماز ہے، اور تہجد کا جو اصل ٹائم ہے وہ تو رات کا آخری حصہ ہے۔ اگر کوئی تراویح اتنی لمبی پڑتا ہے نا کہ تہجد تک اس کو کھینچ لیتا ہے تو نوافل میں تداخل ہو جاتا ہے۔ تداخل کا مطلب یہ کہ ایک ہی نفل میں 2 نیتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ خود بخود تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد تراویح شروع کی اور اتنے پارے پڑھ لیے کہ آپ تہجد میں جا کے اس کو ختم کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تراویح تہجد میں ضم ہو گئی، کیونکہ یعنی آخری حصے میں نوافل پڑھنے کا ثواب مل گیا آپ کو۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی، یعنی جیسے میں نے بتایا تحیۃ المسجد میں آپ تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر سکتے ہیں، تو نوافل کی میں جو ہے نا تداخل ہو گئے، یعنی ایک دوسرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے 20 رکعتیں شروع میں پڑھی ہیں ابتدا میں، تو رات کے آخری حصے میں اس کو الگ سے تہجد پڑھنی چاہیے، 8 رکعتیں، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، جتنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور شگفتہ انصاری صاحبہ رامپور سے سوال ہے ان کا، میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، میری والدہ ضعیف ہیں، تو میں اعتکاف کی حالت میں گھر کے صحن میں کپڑے دھو سکتی ہوں اور کچن میں جا کر کھانا بنا سکتی ہوں؟ کوئی گنجائش ہے؟ وہ اعتکاف میں جو پابندیاں ہیں نا، اس میں اپنی جو بنیادی ضرورتوں کے لیے نکلا جا سکتا ہے، تو کھانا بنانا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، تو کھانا بنانے کے لیے نکل سکتی ہیں، البتہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں نکل سکتی۔ کپڑے یہ 10 دن کے پہلے سے دھو کے رکھ لیں، اور اگر اتنے کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں تو اگر کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان ناپاک کپڑوں کو تو دھونے کے لیے یہ نکل سکتی ہیں۔ اگر پاک ہیں کپڑے تو محض میل کچیل دھونے کے لیے، دور کرنے کے لیے نکلنا یہ شرعی عذر نہیں ہے، طہارت کے لیے تو نکلنا شرعی عذر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ صاحب۔ لندن سے مسز زیبا صاحبہ اگین، کیا خواتین عید کی نماز پڑھنے مسجد جا سکتی ہیں، اور اگر مسجد نہیں جا سکتی تو گھر میں کوئی اہتمام کر سکتی ہیں عید کی نماز؟ یہ مسئلہ اگر آپ مفتی محمد حسین صاحب سے پوچھیں تو انشاءاللہ وہ تفصیل سے جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ رائے سے مقداد صاحب کا سوال ہے، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہو یا پریشانی ہو تو مرغی یا پھر بکرا منگوا کر ذبح کروایا جاتا ہے، اس میں کالے رنگ کا خصوصاً اہتمام کیا جاتا ہے، کالے رنگ کا بکرا ہو۔ بعض اوقات اتنی استطاعت نہ ہو تو کچھ گوشت خرید کر صدقہ کر دیا جاتا ہے، آیا اس طرح جانور یا پھر گوشت صدقہ کرنا شریعت میں کوئی ثابت ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا؟ یہ مسئلہ پہلے کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، صدقے کا بکرا تو کالا بکرا بھی ایک جہالت ہے، اور بکرا کالا کی بجائے سفید بھی ہو، اگر اس کو مقصد سمجھا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن صدقہ نام ہے غریب کی حاجت پوری کرنے کا، تو اس کو بکرے کے بجائے اگر آپ پیسے دے دیں تو زیادہ اچھا ہے، راشن ڈلوا دیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر گوشت ہی کھلانا ہے تو بازار سے خرید کے کھلا دیں، وہ سستا پڑے گا اور اپنی مرضی کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی کا گوشت آپ اس کو دے سکیں گے۔ جب بکرے میں تو سب کچھ سری بھی آ جائے گی نا سر، تو اپنی مرضی سے، تو ہر لحاظ سے غریب کا فائدہ بکرے کے ذبح کرنے میں نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے۔ غریب کا فائدہ اس میں ہے کہ کیش دینے میں یا راشن ڈلوانے میں یا بازار سے گوشت خرید کے دینے میں، وہ سستا پڑتا ہے اور اچھا گوشت مل جاتا ہے اس میں، تو اس لیے اس کو اگر کوئی مقصد سمجھ کے کرتا ہے تو یہ پھر غلط بات ہے۔ مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، ذرائع کو مقاصد کے طور پر جب ہم لے لیتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ذرائع کو ذرائع، مقاصد کو مقاصد رکھنا چاہیے، مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، بنو سے واسف صاحب کا سوال ہے، منگنی چونکہ وعدہ نکاح ہے سر، کیا منگنی کے بعد منگیتر محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ نیز شادی سے پہلے میل جول تعلقات رکھنا اور گفتگو کرنا
چاہے وہ ٹیلی فون پہ ہو یا پھر براہ راست ہو، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں منگیتر نامحرم ہے، اس کے بالکل وہی حکام ہے جو نامحرم کے ہوتے ہیں. گپے مارنا اس سے اور اس طرح ڈیٹیں لگانا اس کے ساتھ، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. البتہ اگر کوئی ضرورت کی بات کوئی کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ نکاح کے بعد جو ہے کچھ اہم باتیں ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے سے اس سے پوچھ لوں کہ وہ میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ چند پوائنٹ کی باتیں ہیں، یا اس طرح اول تو یہ منگنی سے پہلے ہونا چاہیے نا. تو اگر کوئی ایسی ضروری بات ہو تو وہ کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، تو اس سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت کی حد تک ہی ہو. مگر بہرحال یہ پھر بھی لڑکی کے لیے پھر بھی حیا کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو تحقیق کرنی تھی تو وہ تو منگنی سے پہلے ہونی چاہیے نا. بالکل. اور منگنی کے بعد، منگنی کا تو مطلب یہ کہ اب ہم راضی ہیں یہاں پہ، تو اب میرا خیال ہے کوئی ضرورت ہوگی نہیں اس کو بات کرنے کی. دوسری بات یہ کہ خود منگنی ایک غیر شرعی سی ایک رسم ہے جس کا اس شریعت میں خطبہ ہے نکاح کا پیغام بھیجنا. نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے، پھر وہ جواب دینے میں بے شک تاخیر لگا دیں، تو لیکن جب جواب دیں تو پھر نکاح ہو یا انکار ہو. جو منگنیاں کر کے لٹکانے والی صورت ہے نا، یہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہونا چاہیے، اور اگر کرنی بھی ہے منگنی تو کوشش کرنی چاہیے، اس کی فتویٰ نہیں ہے. حاضرین محترم، سرگودا سے عائشہ صاحبہ کا سوال ہے سر کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کزن میرج سے جو نسل پیدا ہوتی ہے اسے مختلف قسم کی ایب نارملٹیز پائی جاتی ہیں. خود میرے اپنے سامنے بھی ایسے 2-3 خاندانوں کی مثال موجود ہے. کیا اس مسئلے کی کوئی شرعی حیثیت ہے سر؟ یہ بالکل غلط بات ہے. ممکن ہے کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا کیس ہوتا ہو. جی. یہ اگر مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے کزنوں میں شادی دیکھی اور ان میں کوئی عیب پیدا ہوا، تو پہلی بات یہ کہ ہم نے تو ہزاروں کو دیکھا جن میں عیب پیدا نہیں ہوا. بالکل. پہلے زمانے میں نکاح ہوتا ہی کزن میں تھا، یہ تو اب خاندان سے باہر نکاح کا رواج پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو سائنسدانوں کی ہر بات کو منوان نہیں مان لینا چاہیے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. ان کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے، مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. بالکل. تو مشاہدہ کیا ہے؟ پہلے جتنی شادیاں ہوتی تھیں کزنوں میں ہی ہوتی تھیں، اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی باہر ہوتی تھی. کتنے لنگڑے لولے پیدا ہو گئے، کتنے وہ بچے معذور پیدا ہو گئے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو مثال دی ہے کہ 1-2 خاندان انہوں نے دیکھے جن میں معذور پیدا ہوئے، تو ہم نے تو ایسے درجنوں دیکھے ہیں جن میں کزن کے علاوہ شادی ہوئی اور بچے معذور پیدا ہوئے. تو یہ کیا یقین ہے کہ کزن کی وجہ سے ہوئے؟ دوسری بات یہ کہ اگر اس بات کا امکان موجود بھی ہے کزن میرج میں معذوری کا، بالفرض یہ بات درست ہے، تو یہ اتنا کمزور سبب ہے کہ یعنی 1000 میں کوئی 1 یا 2% ہوگا. تو شریعت اتنی، جب کوئی چیز کسی نقصان کا اتنا کمزور سبب ہوتی ہے نا، اس کو لائق اتنا پھر شریعت نہیں بناتی. یہ پھر وہم میں چلا جاتا ہے، توہم پرستی میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، میں یہاں بیٹھ کے کھانستا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں جی. تو اس بات کا امکان ہے کہ جرثومہ آپ کی ناک میں چلا جائے اور آپ کو بھی کھانسی ہو جائے اور آپ کو بھی بیماری ہو جائے. امکان ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. ہزاروں میں کہیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی چھینک آئی تو کسی دوسرے کو بھی بیماری ہو گئی. اب آپ نے اس کی اتنی تدابیر شروع کر دی کہ آپ نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی کہ کہیں، یا لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا کہ کوئی چھینک نہ مارے اور کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں. تو اس کو کہیں گے ٹھیک ہے، سائنس کی تحقیق صحیح ہے کہ چھینکنے سے جراثیم پھیلتے ہیں اور احتیاطاً ہمیں ہاتھ بھی رکھنے کا حکم ہے. لیکن آپ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں اس چکر میں، تو وہ جو بڑے بڑے مفاد ہیں آپ ان سے محروم ہو جائیں گے. تو یہ پھر توہم پرستی میں آئے گا، اللہ پہ توکل کے خلاف آئے گی یہ چیز. تو کزن میرج کے جو فائدے ہیں، اس سے فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، طلاق کا امکان کم ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ددیال اور ننیال پہلے سے وہ آپس میں ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے. کہیں اختلافات ہو جائیں میاں بیوی میں تو دونوں خاندان بیٹھ کے اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھتیجی بھانجی ہے، اس کا گھر بسا تو ہمارا، دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہے. اجنبیوں میں شادی میں یہ فائدے نہیں ہیں. اور پھر قرآن مجید نے یہ جو کزن میرج ہے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی جو عورتیں مہر دیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال. آگے فرمایا وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اماتی کا، وہ بناتی خالی کا، وہ بناتی خالاتک. آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال، آپ کی چچا کی بیٹیاں بھی، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی، اور ماموں کی بیٹیاں بھی. تو ان کو الگ سے قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس لیے توہم پرستی میں نہیں پڑنا چاہیے. میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ اس نے اپنی کزن سے نکاح کا انکار کیا اس بیس پر کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. کہیں اور شادی کی اور بچہ معذور پیدا ہوا ہے. تو اس لیے ہر سائنس تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ چھینکنے سے آپ کو جراثیم لگتے ہیں، نزلہ. تو اب یہ تھوڑی کہ آپ اتنا زیادہ اس کو سر پہ مسلط کر لیں. ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو.
ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے بالکل، لیکن اعتدال کے ساتھ. بہت زیادہ وہمی بننے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ، کزن میرج سے شادی کے 5 فائدے، یعنی سوری کزن سے نکاح کے 5 فائدے. تو ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں، وہ بھی سن لیں. تو اس لیے اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سب بڑی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کی روشنی میں آپ نے جواب عنایت فرما دیا. جی انعام صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میری بہن کو شوہر نے 3 طلاقیں دیں، لیکن اب وہ دونوں دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے ایک دوسرے سے محروم نہ ہوں. ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ میں نکاح کر لیتا ہوں، لڑکی بھی راضی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ نکاح کر کے طلاق دے دے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ زبان سے شرط مت لگاؤ، میں جو کروں گا اس میں تمہارا فائدہ ہوگا. کیا ایسا طریقہ ٹھیک ہوگا تاکہ ان کا گھر بچ جائے اور دوبارہ سے وہ اکٹھے رہ سکیں؟ سر یہ مسئلہ پہلے بہت ڈیٹیلز میں نے بیان کیا ہے کہ شرعی حلالہ کسے کہتے ہیں اور ناجائز حلالہ، اور اس میں جو لوگوں کی طبیعتوں میں افراط و تفریط ہے تو پوری ڈیٹیل تو اسی کلپ میں سنی جا سکتی ہے، کیونکہ لوگ اس مسئلے پر بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بہن کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں، وہ عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہیں نکاح کریں. ٹھیک ہے. یہ جو دوست ہے جو ان کے شوہر کا، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی کر سکتی ہیں، اس سے بھی کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی کر سکتی ہیں. صحیح. تو اس سے نکاح پہ پابندی لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے نکاح کر لیں، اس کے ساتھ پھر چاہیں زندگی گزاریں. اور اگر وہ دوست سمجھتا ہے کہ نہیں میں یہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان سے اولاد ہے، تو اس دوست کو طلاق دینے کی ہر وقت ویسے ہی اجازت ہے. شریعت میں طلاق پر پابندی ناپسندیدہ ہے، مگر شرعی طریقے سے دی جائے یا اس میں کوئی حکمت ہو طلاق دینے میں تو وہ بطریق اولا جائز ہے. اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کے دور میں مثال ملتی ہے، وہ میں نے اس کلپ میں اس کی مثال بھی بتائی ہے. تو لہذا یہ ان کے دوست ان کو طلاق دے سکتے ہیں، یعنی ہم بستری کے بعد شرعی طریقے سے. عدت گزارنے کے بعد پھر یہ جو ان کی بہن ہے یہ جہاں چاہیں نکاح کریں. ٹھیک ہے. جیسے کہیں بھی نکاح کرنا جائز ہے تو ایسے ہی پہلے شوہر سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. بالکل. تو اس میں کوئی بھی اس پروسیس میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم ناجائز کہیں یا حرام کہیں، کیونکہ قرآن نے یہ بیان کیا حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، 3 طلاقوں کے بعد عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کسی مرد سے نکاح نہیں کرتی. پھر وہ طلاق دے گا تو پھر پہلے کے پاس جا سکتی ہے. تو جس چیز کی قرآن اجازت دے رہے ہیں اس پر آپ اس کو بے شرمی یا بے غیرتی کے نام سے آپ پابندی نہیں لگا سکتے. ہاں شرط لگانا پہلے سے منع ہے. تو یہ شخص اگر یہ جو ان کے دوست ان سے نکاح کر لیں، زبان سے یہ شرط لگا دیں کہ یعنی میں ان کو طلاق دوں گا، تو یہ شرط ناجائز ہو جائے گی. یہ وہ حلالہ ہوگا جس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے. تو جائز حلالے اور حرام حلالے میں فرق کرنا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ ان کے دل میں یہ ہے کہ میں طلاق دے دوں گا لیکن زبان سے نہیں کہہ رہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دل کی نیت کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. کوئی بھی شخص ہر وقت اس کو طلاق کا اختیار ہے. اگر وہ نکاح کر کے نہ دیں طلاق تو کوئی ان کو پابند نہیں کر سکتا. اور اگر ان کی نیت پہلے یہ تھی کہ میں طلاق دے دوں گا لیکن نکاح کر کے نیت بدل گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کی نیت یہ تھی کہ میں نہیں دوں گا لیکن بعد میں نیت بدل گئی کہ میں دوں گا. تو یہ نیت ایک ایسی چیز ہے اس موقع پر، ہر جگہ نہیں، نیت یہاں ایک ایسی چیز ہے جس پر شرعی حکم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بعض لوگ کہتے ہیں اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یقیناً، لیکن وہ نیت جو گناہ کی نیت ہو ٹھیک ہے اس پہ تو گناہ ملے گا. یہاں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. تو اگر یہ نیت یعنی نکاح کر کے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں. البتہ احتیاط اس میں ہے کہ پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ دل میں تو نیت ہے نا، تو اس نیت کی وجہ سے یا عرف کی وجہ سے یہ مجبور سمجھے جائیں گے، نہیں دیں گے طلاق تو لوگ ان پہ دباؤ ڈالیں گے، بیوی کہے گی. تو اس صورت میں فقہاء نے بیان کیا کہ جیسے المعروف کالمشروط، جو چیزیں عرف میں رائج ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، وہ شرط لگی ہوئی ہے تو سب کو پتا ہے بھی یہ تو شرط لگی ہوئی ہے. تو اس کی پھر فقہاء نے یہ حل بیان کیا ہے کہ یہ تصریح کر دیں کہ بھائی میں نہیں چھوڑوں گا، تاکہ یہ یعنی نفسیاتی طور پر بھی پابند نہ رہیں. تو زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں نکاح کر رہا ہوں رکھنے کے لیے، بے شک دل میں ہو کہ چھوڑ دوں گا لیکن زبان سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں رکھنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ پابند نہیں ہوں گے چھوڑنے پر، کیونکہ یہ ایگریمنٹ یہ کر چکے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں رکھوں گا. بعد میں پھر ان کی مرضی ہے کہ چاہیں تو چھوڑ دیں چاہیں تو رکھیں. اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ نہیں چھوڑا اور بیوی دوسرے شوہری کے ساتھ خوش ہوئی ہے اور وہ اس نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ان کے درمیان آپس میں علیحدگی ہی. جی بہت بہتر مصعب، جزاکم اللہ. اور بڑی تفصیل سے آپ نے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا. اور اگلا سوال میں پوچھنے سے پہلے منیب حسین صاحب، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ مشورے دیتے رہا کریں، مشورے میں تو پیسے نہیں لگتے، تو انشاءاللہ ضرور. سوال ہے سر محمد طاہر صاحب کا، سعودی حکومت کی طرف سے وزٹ ویزا پر آنے والے حج نہیں کر سکتے.
اگر کوئی چھپ کر قانون سے بچا کر حج کر لے تو ہو جائے گا. بس یہ آپ کی حج تو ادا ہو جائے گا چھپ کے اگر غیر قانونی حج کرتا ہے، مگر یہ خلاف قانون کام کرنے کا گناہ ہوگا. گناہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے وہ آپ سے پوچھا ہے محمد شفیق صاحب نے نوشہرہ سے. مغرب کی اذان کے بعد فرض سے پہلے نفل کا کیا حکم ہے، جبکہ آج کل اذان کے بعد جماعت کے لیے کافی وقت دیا جاتا ہے سر؟ جی مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے، تو لہذا اگر امام وقت دے رہا ہو نفل پڑھنے کا جی تو پڑھنا چاہیے. حدیث میں دونوں چیزیں ہیں، حدیث مغرب میں جلدی کا بھی حکم ہے اور نفل پڑھنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو اس میں حناف کا مذہب ہے وہ یہ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو ہم ستون کی طرف بھاگتے تھے جلدی جلدی 2 نفل پڑھنے کے لیے. تو یہ بھاگنا اس کی علامت ہے کہ باقاعدہ ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ دیکھتے تھے جتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محراب تک پہنچنے میں لگے گی اتنی دیر میں پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو حناف کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ امام کو تو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، لیکن امام کے کسی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس تاخیر کا فائدہ اٹھا کے مقتدی 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. تو رمضان میں تو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے، تو لہذا اس تاخیر کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور 2 نفل پڑھنے چاہیے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور وسیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں دفتر جاتے ہوئے غسل کر کے جرابیں پہن کر جوتے پہن لیے تو کیا ظہر کی نماز میں وضو کرتے ہوئے پاؤں پر صرف مسح کر سکتے ہیں، جبکہ پاؤں دھونا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو عام موزے ہیں جن میں پانی آرام سے چلا جاتا ہے ان پہ مسح کرنا بالکل جائز نہیں ہے. یہ جو حدیث میں جورب کا حکم ہے نا کہ جوربین پر آپ نے مسح کیا، یعنی تو اس کا ترجمہ موزے ہمیشہ نہیں ہوتا، وہ خفین مراد ہے اس سے، کیونکہ جتنی دیگر روایات ہیں ان میں خفین کا لفظ ہے اور خف جو ہے یہ چمڑے کے موزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو لہذا جو متواتر روایات ہیں، ایک روایت اگر کوئی آئے گی تو اس کو اسی متواتر روایات پر محمول کیا جائے گا. اور چاروں ائمہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ یہ جو عام موزے ہوتے ہیں نا جن میں ہوا بھی جا رہی ہے پانی بھی جا رہا ہے، ان موزوں پہ مسح جائز نہیں ہے. تو جو بھی ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے یہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو موزوں پر مسح اس لیے جائز ہے جو چمڑے کے موزے ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے اتارنا نہ پڑیں، تو ان میں بھی ضرورت ہے. تو دیکھیں ضرورت وہ ہوتی ہے جس کو شریعت ضرورت کہتی ہے. ان موزوں کو آپ پہن کے بھی پاؤں دھو سکتے ہیں اور پورا پاؤں آپ کا گیلا ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پاؤں گیلا ہو جائے گا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا، تو یعنی موزے بھی گیلے ہو جائیں گے اس میں. تو موزوں کا گیلا ہونا کوئی شریعت میں شرعی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو پابندیاں حدیث میں لگی ہوئی ہیں اور جو فقہاء نے ان احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. پوری امت ایک طرف جا رہی ہو اور اجماع ہو چکا ہو کسی مسئلے پر تو اس میں کسی ایک مفتی کی رائے کو لے کر پوری اجماع امت کے خلاف کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. بہت شکریہ. محمد اقبال صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں تراویح میں 2 رکعتوں کے بعد وقفہ کرنا جائز ہے، جس طرح سے 4 رکعتوں کے بعد وہ کرتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ؟ جائز تو ہے، مگر جو اسلاف سے ثابت ہے، جو صحابہ تابعین سے، وہ 4 رکعتوں کے بعد وقفہ کرنا ثابت ہے، لہذا اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. العین سے شارف صاحب کا سوال ہے، یا رمضان المبارک کے آخری حصے میں رات کو 12 بجے کے بعد 8 رکعت قیام اللیل باجماعت ادا ہوتی ہے سر، تو شریک ہونا کیسا ہے اس میں؟ ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، دلیل نہیں ہے جس سے یہ قیام اللیل کا ثبوت ہو، تو اس لیے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. باقی بعض حضرات اس کو صحیح کہتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کی تراویح کا تو ہے، لیکن یہ قیام اللیل کی جماعت انفرادی کوئی پڑھے یا 1-2 آدمیوں کی جماعت ہو جائے تو ٹھیک ہے، باقاعدہ تداعی کے ساتھ اس کی جماعت کرنا تو ہمارے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کا گنجائش دی جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں ہمارے محلے کے لوگ رمضان المبارک کے اعتکاف میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک مسجد کی کمیٹی والے کچھ لوگوں کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں تو وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ورنہ نہیں بیٹھتے. کیا اس طرح اجرت لے کر اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے سر؟ اگر کوئی ہدیہ کہہ کر دے تو حکم مختلف ہوگا یا نہیں؟ نہیں، یہ خالص عبادت ہے، اس میں کوئی تعلیم کا عنصر بھی نہیں ہے، تو اجرت لے کے اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور خلیل احمد صاحب کا سوال ہے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں جو لوگ، وہ اپنے انڈیا میں رہنے والے اہل و عیال کا بھی فطرہ نکالیں گے یا صرف اپنا نکالیں گے؟ اگر ان کا بھی دے دیں تو انڈیا کے حساب سے ہوگا یا سعودیہ کے حساب سے؟ جو بھی کفالت میں ہے نا آپ کے آل اولاد، تو ان کی طرف سے آپ کو فطرانہ دینا پڑے گا، چاہے وہ انڈیا میں رہتے ہوں یا پاکستان میں رہتے ہوں. اور جو کفالت میں نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کا نہیں دینا پڑے گا. باقی کس حساب سے، تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی کرنسی کے حساب سے آپ پر فطرانہ لازم ہوگا. بہت بہت شکریہ. نوشابہ صاحبہ کا سوال ہے ٹیکساس سے، کیا فطرانے کی رقم سید لوگوں کو دی جا سکتی؟ نہیں، فطرہ بھی صدقہ واجبہ ہے، تو کوئی بھی صدقہ واجبہ سید کو نہیں دیا جا سکتا.
بہت بہت شکریہ مصعب۔ افتخار الحق صاحب لودھراں سے پوچھ رہے ہیں سوال، اگر کوئی شخص صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہے تو کیا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ نہیں، جو صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ نہیں لے سکتا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور ناظرین محترم، میں یہ سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے اضافی پوچھ رہا ہوں، اس لیے جو سوال وہ اسکپ کروانا چاہیں تو ان کا پورا اختیار ہوگا۔ محمد فاضل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر 2 سال سے ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہو، کچھ رقم خرچ کرتا ہے، باقی جمع کرتا ہے، اور اب اس کے پاس 15 لاکھ روپے سے زائد رقم ہے، مگر اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس نے، تو اب ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس طرح ادا اس کو ہر سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ پچھلے تمام سالوں کا حساب لگائے گا کہ فلاں فلاں تاریخ میں، یعنی جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تھی اس تاریخ میں اس کے پاس کتنی رقم تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے 2.5% اس کو ہر سال کے نکالنے پڑیں گے۔ ہر سال کے نکالنے پڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ امبرین صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، ایک نابالغ بچی کے 9,000 روپے ان کی والدہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح دوسری نابالغ بچی کے سونے کے کچھ زیور ان کے پاس ہیں، تو والدہ جب اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالیں گی مفتی صاحب، تو اس میں ان بچیوں کے وہ زیور یا وہ نقدی بھی شامل کریں گی یا نہیں؟ نہیں، بچیوں پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو بچیوں کا زیور جو والدہ کے پاس ہے، جو رقم ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ محمد سعد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، میرے والد محترم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس بار ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے، کیا میں اپنی کوئی چیز بیچ کر ان کو پیسے دے سکتا ہوں؟ میری بیوی کہتی ہے کہ میں اپنا کچھ زیور بیچ دوں گی، ان پیسوں سے ابو کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مصعب بڑا اچھا جذبہ کوئی بھی ہے۔ کسی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، بس ضروری یہ ہے کہ اس کو بتائے، اس کی اجازت لے، بالکل، چاہے صراحتاً اجازت ہو، یعنی وہ منہ سے کہے، یا دلالتاً کا مطلب آپ نے اس کو کہا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، انہوں نے خاموشی اختیار کی اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں راضی ہوں۔ اگر ان کو بتائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر دے دی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اسرار اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، سر ایک کمپنی کی رقم ایک سیل مین کی غفلت کی وجہ سے ضائع ہو جائے اور وہ اقرار بھی کرے کہ میری غفلت ہی ضائع ہو گئی، تو کیا اس صورت میں سیل مین پر ضمان آئے گا یا مالک ہی ضامن ہوگا؟ سر نہیں، سیل مین پر ضمان لازم آئے گا، کیونکہ وہ مال اس کے پاس بطور امانت ہے، اور امانت میں اگر کوئی یعنی اس کی کوتاہی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو پھر اس پر ضمان لازم آتا ہے۔ اگر کوتاہی نہ ہو، ویسے ہی کوئی چوری کر کے لے گیا یا کوئی کچھ ہو گیا قدرتی حادثے سے، تو پھر ضمان لازم نہیں آتا۔ زمان لازم نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔ یہ مصعب یہ چینل ٹائم اکاؤنٹ، یہ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کل شامل کریں گے۔ آج کے جو سوالات ہم شامل نہیں کر پائے ہیں وہ ریاض احمد صاحب سری نگر، محمد صالح صاحب کراچی، اور اسی طرح سے جو سوال ہیں وہ ہمارے پاس ہیں تیمور جمیل صاحب جیزان سعودی عرب، اور اسی طرح سے مدثر صاحب راولپنڈی، عبداللہ صاحب دوحہ قطر، اور ساتھ ہی ساتھ سوال ہم جو شامل نہیں کر سکے وہ ہے عرفان صاحب، زین عرفان صاحب کراچی، اور بس باقی تم سوال ہم شامل کر لیے ہیں الحمدللہ۔ تو بہت سارے سوالات آج بھی آپ کے ہمارے پاس ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے آج اس پروگرام کو سنا ہے اور شریک ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس میں جڑے رہنے کا۔ تو انشاءاللہ آپ کے ان تمام سوالات کو لے کر کل آتے ہیں آپ کی خدمت میں دن 2 بجے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے، اور انشاءاللہ ایک اور بات آپ کو میں ابھی طے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ہم اندازے کے طور پر کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ آخری عشرہ جو ہے ہمارا عشرہ نجات دوزخ جہنم سے آزادی کا، تو اس میں انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کا فارمیٹ ذرا مختلف ہوگا، اور ایک اچھا پروگرام انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان فرمائے اور ایک اچھا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس سے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، فی الحال اللہ حافظ۔